बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अमानुल्लाह नासर। केटू का खूबसूरत स्क्रीन है और प्रोग्राम आप इस वक्त देख रहे हैं जान जान बलूचिस्तान। इस वक्त हम बलूचिस्तान के एक बहुत कदीम और तारीखी शहर कोलपुर में मौजूद हैं। कोलपुर के बारे में तो हम बात करेंगे, एक प्रोग्राम आपने पहले भी देखा इस सिलसिले का। आज हम दिखाएंगे आपको कोलपुर का वो तारीखी रेलवे स्टेशन जिसका मैं बार बार जिक्र करता आया हूँ। रेलवे स्टेशन के बाद फिर हम जाएंगे मच, और मच में जो हमारा तारीखी जेल है, एक हिस्सा आपने देखा था, आज उसका हम दूसरा हिस्सा जिसमें सजाए मौत के लिए फांसी गार्ड है, वहाँ का डॉक्टर साहब है और बकाया जितना हिस्से हैं उस जेल के, वो भी हम आपको दिखाएंगे। तो आइए कोलपुर के कुछ खूबसूरत मंजर। रबानी साहब, आप कैसे हैं? बिल्कुल खैर खैरियत से अल्लाह। सर, ये कोलपुर स्टेशन के बारे में ज़रा बताएं। सर, ये कोलपुर स्टेशन जैसे जनाब ने कहा, ये एक कदीमी स्टेशन है। जी जी। बहुत पुराना स्टेशन है हमारा बलूचिस्तान का, मतलब पाकिस्तान में इसका जैसा भी शालीमार है स्टेशन, ये इनके नाम है, ये पहचाने जाते हैं अपना पुराना उसकी। अच्छा, यहाँ से ट्रेनें किस किस शहर में जाती हैं? यहाँ से सर पूरे पाकिस्तान के लिए जाते हैं सर। कराची के लिए, इस्लामाबाद, रावलपिंडी और अपना पेशावर के लिए। बिल्कुल सर, यहाँ से जो तमाम ट्रेनें जाती हैं। नाज़रीन, इस वक्त हम कोलपुर के तारीखी रेलवे स्टेशन पर मौजूद है। यहाँ पे एक बहुत तारीखी तराजू लगा हुआ है जिसको 1945 में यहाँ पे नस्ब किया गया है। यहाँ पे जो रेलवे मास्टर है, स्टेशन मास्टर है जनाब शिराज साहब, वो इस तराजू के बारे में क्या बताएंगे, आइए इनसे बात करते हैं। जी शिराज साहब। सर, ये तराजू जो है पाकिस्तान बनने से पहले इधर पोस्ट हुआ था, और सर इसमें पहले गुड्स का माल था, पहले बाय रोड नहीं होती थी, मतलब इसलिए हम लोग ये तराजू पे इधर वेट करते होते थे। मगर आजकल जो बाय ट्रांसपोर्ट उस ज़माने में 1945 में थे? नहीं, मैं तो अभी हुआ, मुझे 2-2.5 साल हो गए भर्ती हुए, मगर इसका जो डेट हमने लिखी हुई है, पढ़ी हुई है, बहुत पुराना था। जो हमने बड़ों से सीखा, जब वाल्टन में पढ़ा उस टाइम गुड्स बहुत ज़्यादा थी, हमें भी पढ़ाई गई है गुड्स, तो अभी इतना नहीं। आजकल गुड्स की ट्रांसपोर्टेशन बाय ट्रेन कम हो गई है, जिसकी वजह से ये तराजू इतना फंक्शनल नहीं है। मगर फिर भी जो भी पार्सल हो गया, लगेज हो गया, हम इधर से गाड़ी में बुक करते हैं, जाफर में या बुलान में, तो इसको हम तराजू करते हैं। यहाँ से बुकिंग होती है, यहाँ पे आप मोटरसाइकिल भी, यहाँ से मतलब बकरा भी आप बुक कर सकते हैं दूसरे शहर से। आप कोलपुर में आपकी वहाँ से बुकिंग होती है, यहाँ से भी होती है, वहाँ से भी होती है। तो ये तराजू बहुत काम का है, और ये बिल्कुल स्टैंडर्ड गेज है। आप किसी भी मतलब तरीके से आप इसको कर सकें वेरीफाई, इसमें बिल्कुल आपको आधा किलो का भी डिफरेंस नहीं मिलेगा। और ये जो जहांगीर साहब है जो मेरे साथ इस वक्त साथ है, ये तकरीबन एक वक्त में 3 किलो का गोश्त खाता है, और साथ में सब्जी वगैरह सलाद तो बिल्कुल हिसाब से उस तरफ करो, और बाकी रोटियां शोटियां जो है ना उसको तो छोड़ो। ये अगर इसके ऊपर खड़े हो जाएं तो टूटेगा तो नहीं? नहीं टूटेगा, बिल्कुल नहीं टूटेगा। आप इसके ऊपर ज़्यादा भी लोग खड़े हो जाएं तब भी नहीं टूटेगा, क्योंकि देखें आप कितना लोहा मजबूत है, ये बिल्कुल इसको कोई। और ये अगर हम बनाते तो इसका अब क्या हशर होता? अगर हम बनाते तो तकरीबन ये 5 से 10 साल भी नहीं चलता। अंग्रेज़ बना करके उन्होंने एक सदी का सोचा। मतलब अभी देख लें आप, जैसे टनल देख लें, आप इनका स्टेशन देख लें, तो ये मतलब एक सदी से भी ज़्यादा सोचे। आप बाकी जितने नीचे कॉलोनी भी देख लें, तो वो 100 साल का सोच कर गए। हम लोग सिर्फ 5 साल का, 10 साल से ज़्यादा नहीं सोचते। अच्छा, आपका ये जो स्टेशन है, ये चूंकि टनल्स पे लिखा हुआ है 1894, तो इसका मतलब है कि ये जो स्टेशन है ये भी उसी वक्त का बना हुआ है? सर कह सकते हैं, क्योंकि हमें नहीं इतना पता कि जब अंग्रेज़ आए थे तो लाजमी बात है वो जब अफगानिस्तान तक उन्होंने रसाई चाहिए तो उसी टाइम का ही बना हुआ है। अभी इसकी हम लोग अंडर रिपेयर होती रही है, मगर ये इसकी कोई तारीख नहीं लिखी हुई है, नाम अच्छा, ये अंग्रेज़ ने तो इतना बड़ा मतलब एक सिलसिला हमें देकर चले गए, वो हमने इसमें कोई इजाफा किया या कुछ स्टेशंस कम कर दिया हमने?
तकरीबन कुछ स्टेशन हमने बंद कर दिए क्योंकि जदीद सिस्टम आ गया था, स्पीड पहले उतनी नहीं होती थी, अभी स्पीड ज़्यादा हो गई जिस वजह से हमने काफ़ी 4 से 5 स्टेशन बंद कर दिए हैं। जैसा हमारे ये आगे कोयटा की साइड पे हमने एक स्टेशन था कॉरिडोर को हमने बंद कर दिया क्योंकि पहले कॉरिडोर के साथ हमारा एक वो था सीमेंट की फैक्ट्री थी, वो भी तकरीबन नॉन फंक्शनल हो गई है। तो फिर स्पेजेंट लाइन भी तकरीबन बंद हो गई है जो तफ्तान वाली, जिसकी वजह से हमने बीच में से ये स्टेशन एक क्लोज ऑफ हो गया। ये लाल और हरी झंडी का क्या मसला होता है? सर हरी झंडी का मतलब ड्राइवर को प्रोसीड करते हैं कि आपकी ट्रेन सेफ एंड साउंड चल रही है, आप जा सकते हैं। तो रेड देगा, रेड जब देंगे मतलब आपकी ट्रेन में कोई ऑब्स्ट्रक्शन है, मतलब जैसा कोई व्हील है वो हॉट हो चुका हुआ है, उसको गिरने का खतरा है, या कोई ऐसा चीज़ गिर रही है जो नुकसान देगी रेलवे को, तो हम रेड दे देते हैं झंडी। और ये झंडी मतलब अंग्रेज़ों के दौर की ही चली आ रही है। अगर हम ज़्यादा अगर ड्राइवर नहीं कंट्रोल हुआ तो हम अगले स्टेशन मास्टर को बताकर ट्रेन को हम रोक लेते हैं। अच्छा, अगर ये ट्रेन का ब्रेक भी होता है? जी, ट्रेन की बिल्कुल ब्रेक होती है। ट्रेन की मतलब ज़्यादा तो ड्राइवर ही बता सकेगा, ट्रेन की ब्रेक होती है, एयर ब्रेक काम कर रही है। अभी जो आपकी चीजें आप वो बताएंगे हमें। आइए प्लीज, आ जाए। जी नाजरीन, इस वक्त हम मच के तारीखी जेल में हैं और जेल में एक बहुत इम्पॉर्टेंट शख्सियत वो होता है जिसे साइकाट्रिस्ट डॉक्टर कहा जाता है। और इस वक्त यहाँ का साइकाट्रिस्ट डॉक्टर जनाब सजाद हैदर साहब मेरे साथ मौजूद हैं कि ये यहाँ के मरीजों या कैदियों के इलाज किस तरह से करते हैं। सबसे पहले तो ये है कि मरीज़ जब हमारे पास आता है फिर हमारी अपनी ऑब्जर्वेशंस होती हैं कि मतलब हम मरीज़ को किस तरह से डील करें। हाँ, या वो हमारे साथ एक्ट कर रहा है या वो उसको वाकई कोई इस तरह का डिजीज़ है, तो हम उसी के साइकी को समझते हुए, क्योंकि हमारे पास माशाल्लाह अपने हॉस्पिटल आपको विज़िट कराएंगे, हॉस्पिटल में हमारा जनरल वार्ड भी है और साइकेट्री वार्ड अलहदा है और टीबी के लिए पेशेंट्स के लिए अलहदा है, स्पेशल रूम अलहदा हैं। तो हमारे पास साइकेट्रिस्ट रेगुलरली आते हैं। उन साइकेट्रिस्ट के बेस पे उनके जो एक्सपीरियंस है उससे फ़ायदा उठाते हुए, मैं भी चूँकि मुझे तकरीबन 15-16 साल यहाँ पे हो गए, तो पेशेंट के साइकी को डील करते हुए हम उसी तरह से, अगर एक पेशेंट है और डिप्रेसिव है, अक्सर लोग जो आते हैं यहाँ पे अमान भाई वो उसके साथ आते हैं, अक्सर लोग मतलब डिप्रेसिव होते हैं, एंजाइटी और मुख्तलिफ़ किस्म के ज़हनी कैफियत का शिकार होते हैं बेचारे। तो उनके साथ उसी तरह से हम डील करते हैं। वजह यह है कि अगर आप डिप्रेसिव, मेरा एक उस्ताद है वो कहता है कि डिप्रेशन के पेशेंट को अगर आपने डील नहीं किया तो वो सुसाइड पे भी जा सकता है, सुसाइड भी कर सकता है, एक्सट्रीम उस पे भी जा सकता है। तो हम उनके साथ कोशिश करते हैं, क्योंकि नबी साहब हमारे मेहरबान हैं, मेरे भाई हैं, स्टूडेंट हैं जेल। तो हम कैदी के साथ हमारा डायरेक्ट इंटरेक्शन है, हॉस्पिटल है अंदर, हम डेली उनसे मिलते हैं। कोशिश ये करते हैं, मेरी अपनी कोशिश होती है, डिजीज़ के हवाले से कोई पेशेंट आता है, ठीक है बीमार है, उसको डील किया, अगर ज़हनी कोई इस तरह की कैफियत है तो हम उसी तरह से उसके साथ चलते हैं। बिलफर्ज एक पेशेंट है, वो कहता है जी मुझे नींद नहीं आती है, क्या मुझे ये मसला है, ये जिस तरह से हम डिस्कस करते हैं, मैं ज़रा कुल के बहस कर, एक शौक भी है मुझे, तो उसके साथ बैठ के डिस्कस करते हैं। अगर वो किस तरह का घर को कोई परेशानी है, कोई मसला है, अक्सर ऐसे लोग भी हैं जो बाहर से पेशेंट होके आते हैं यहाँ पे, अक्सर ऐसे हैं जो यहाँ पे आलात में अपने मुलाकात वाले छोड़ देते, माशरा है। कैदी जब यहाँ पे आता है, कैदी मुझे अक्सर कहते हैं डॉक्टर साहब पहले शुरू में ना रिश्तेदार मिलने आते हैं और माँ बाप या रिश्तेदार भाई हो गए, वो रिश्तेदार अजीज़ आते हैं, और आखिर में कहते हैं डॉक्टर साहब यकीन करो कम होते दोस्तों तक आ जाते हैं कि दोस्त हैं, वही दोस्त आ जाते हैं मिलने के लिए। तो फिर उनको उसी तरह से, जैसे मैं भी सेग्रीगेट, मुझे पता चलता है डिप्रेसिव, जितना मेरा एक्सपीरियंस है मैं उसके साथ उसी तरह से करता हूँ। पेशेंट हम कोशिश करते हैं, पेशेंट को हम वर्बली उसके साथ डिस्कस करके उसको थोड़ा सा वो एक माहौल दे देते हैं कि यार मतलब आप ऐसी जगह पर आए हो, ज़रूरी नहीं है हमें आपकी क्राइम से कोई फ़ायदा वो नहीं है, वास्ता नहीं है, हमें इससे वास्ता है कि आपने हमारे पास जो पीरियड गुजारना है इसको आप अपना बेस्ट गुजारो, अच्छा गुजारो, ताकि आप यहाँ से जब निकलो तो माशरे का एक फ़ाल फ़र्द
ایک اچھا فرد بن کے نکلو, کیونکہ آپ کے پیچھے آپ کی فیملی ہے, آپ ایک آدمی نہیں ہیں. اکثر قیدی ادھر آتے ہیں, وہ یہ کہتے ہیں جی ہمارے پاس وہ ہم یہاں پہ ایسے سڑ رہے ہیں اور ہمارے پیچھے کوئی کچھ نہیں کر رہا ہے. کیا میں کہتا ہوں بیٹا ایسی بات نہیں ہے, آپ ایک آدمی ہیں, آپ ایک سفر کر رہے ہیں, آپ کو پورا فیملی وہاں پہ سفر کر رہا ہے, وہ کورٹس میں جا رہے ہیں, لوگوں کے پاس جا رہے ہیں, محنت کر رہے ہیں, آپ کی کوشش کر رہے ہیں کسی طرح سے آپ کو ریلیز ہو, کسی طرح سے آپ کو فائدہ پہنچے. تو کوشش یہی کرتے ہیں کہ مطلب ڈپریسو پیشنٹ ہے تو ان کو اسی طرح سے ڈیل کرتے ہیں, اینزائٹی کا کوئی پیشنٹ ہے اس کو اسی طرح سے ڈیل کرتے ہیں, کیونکہ اگر ہم ان کو ڈیل نہیں کریں تو پیشنٹ انتہائی اقدام پہ بھی جا سکتا ہے, خدا نخواستہ کوئی اپنے ساتھ کوئی ایسا انتہائی قدم اٹھا سکتا ہے. ہم یہ کوشش کرتے ہیں, ماحول ہم نے ایسا بنایا کہ وہ ہمارے ساتھ فرینک رہے. باقاعدہ ڈاکٹر غلام رسول صاحب جو ہمارے سائیکیٹرسٹ ہیں, میرے بڑے بھائی ہیں, بہت مہربان ہیں, وہ خود آتے ہیں وزٹ پہ, اور اکثر سینئرز آتے ہیں, وہ خود ان کو دیکھتے ہیں. ابھی ہم آپ کو دکھائیں گے ہاسپٹل میں ہمارے پاس اس ٹائم ایڈمیٹڈ جو پیشنٹس ہیں, جو میرے خیال میں جس کو جو بہت زیادہ ولنریبل ہیں, مطلب ایسے پیشنٹ ہیں جو مطلب ایگریسو ہو جاتے ہیں, مارنے پہ آتے ہیں, اس پہ آتے ہیں, وہ پیشنٹ ہمارے پاس 8 یا 10 پیشنٹ ہیں ہمارے پاس, وہ ہم آپ کو دکھائیں گے, ہمارا سیکریٹری وارڈ ہے. باقی اس حوالے سے جو جتنے پیشنٹ ہیں وہ میں آبزرو کر لیتا ہوں, پھر ہم اسٹوڈنٹ سے بھی ڈسکس کرتے ہیں اپنے نبی صاحب سے کہ سر اس طرح کا ہے, وہ پھر اسی طرح سے مجھے وہ کر لیتا ہے, اسپیس دے دیتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب ٹھیک ہے آپ اس پیشنٹ کے ساتھ اس طرح سے چلیں, کیونکہ سر ہم اگر اس کے ساتھ ایسا نہیں کریں گے سر وہ ہو سکتا ہے وہ ڈپریسو ہو, اور اس وجہ سے. اچھا سر, یہ بات تو ہو گئی ہے. اب ایک بندہ ہے, اس کو سزائے موت ہوئی ہے, اور اس کو یہ پتہ ہے کہ اب 1 ہفتے کے بعد یا 2 ہفتے کے بعد پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے, ٹھیک ہے, کیا کیفیت ہوتا ہے اس قیدی کا؟ کیفیت بیچاروں کا بڑا ہوتا ہے, تقریباً بہت کرب میں ہوتے ہیں اس طرح سے. ایک تو یہ ہے کہ امان بھائی ایک مطلب اگر کوئی قیدی یہاں پہ آتا ہے, ڈفرینٹ کورٹ سے وہ معاملات چل رہے ہوتے ہیں, وہ روز جی رہا ہوتا ہے, روز مر رہا ہوتا ہے, اس ایک آس پہ ہے, وہ ایک امید پہ ہے کہ میرے ساتھ کوئی اللہ کرے گا انشاءاللہ ریلیز ہو جائے گا کسی طرح سے. ہم کوشش یہ کرتے ہیں کہ بھئی وہ اس فیز میں نہیں جائے. اکثر قیدی بیچارے ڈپریسو رہتے ہیں, اور کوشش یہ کرتے ہیں, اور اللہ کا کرم ہے کہ وہ پھر تھوڑا دین کی طرف جاتے ہیں, نمازوں کی پابندی, قرآن پاک کی تلاوت. ہم اس کے میں اکثر کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے بیٹا آپ جیل, ہم میں سے کئی لوگ ایسے وہ کر رہے ہیں, اللہ پاک نے ہماری پکڑ نہیں ہو رہی ہے, ٹھیک ہے, اللہ پاک نے اگر اس دنیا میں آپ کو کیا ہے شاید آپ کے لیے اللہ پاک نے بہتری کی ہے. تو اکثر لوگ بالکل ایسے ہو جاتے ہیں ماشاءاللہ کہ آپ مطلب دیندار ہو کے, اکثر میں ذکر کروں گا خاص طور پر سردار ابراہیم جوگزئی ہمارے یہاں پہ رہے, اور بڑے بڑے میں نے قیدی دیکھے, ایسے قیدی میں نے دیکھے جو بالکل بہادری سے آئے اور بالکل پھانسی ہوئی, بالکل فکر بھی نہیں, اور ایسے قیدی دیکھے جو بالکل بہت زیادہ پریشان بیچارے آئے. تو اکثر لوگ ایسے پریشان ہوتے ہیں, وجہ صرف یہ نہیں ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں اپنی زندگی سے جا رہا ہوں, میرے پیچھے میری فیملی, میرے بھائی, میرے جاننے والے, میرے عزیز اقربا, ان کا کیا ہوگا, اس طرح سے. اچھا ایک بات اور, مثال کے طور پہ ایک بندہ ہے, اس نے کوئی جرم کیا, وہ جیل آیا, ٹھیک ہے نا, اب اس کے جو بچے ہیں وہ اسکول میں پڑھ رہے یا وہ محلے میں گزر رہے, لوگ اس کے والد کے بارے میں بتاتے ہیں کہ تمہارا والد تو منشیات فروش تھا, یا وہ قاتل ہے, یا اس طرح. ایسے بچوں کی ذہنیت پہ کیا 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 کہیں گے آپ؟ ہاں بالکل امان بھائی, بالکل یہ فرق ہے, کیونکہ دیکھو اگر آپ اس کا باپ ہے یا بھائی ہے یا بیٹا ہے, حالانکہ اس بچے کا کوئی قصور نہیں, اس کا قصور نہیں ہے, لیکن اس معاشرے کا حصہ ہے وہ, اس کو لوگ کہیں گے, ضرور کہیں گے. لیکن آپ یقین کریں کہ اس حوالے سے مطلب ہم کوشش یہ کرتے ہیں, جو ان کے اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ان کے جو ملاقاتی آتے ہیں, میں اکثر تھوڑا سا, کیونکہ میرا سائیکالوجی پہ میرا تھوڑا سائیکٹرسٹ میں میرا اپنا انٹرسٹ بھی ہے, تو میں یہ کوشش کرتا ہوں کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ جو ملاقاتی ہوتے ہیں نا, تو ملاقاتیوں کے ساتھ بھی اکثر میں تھوڑا سا حوال کرتا ہوں کہ بیٹا کیسا کس طرح سے ہے, آپ کیا پڑھ رہے ہو, آپ کیا کر رہے ہو, دیکھو آپ کے بابا ادھر وہ ہیں نہیں, وہ اکثر وہ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ تو کرتا نہیں تھا. اکثر جو میں آپ کو بتا رہا ہوں امان بھائی, جو منشیات میں آتے ہیں, جو ڈرگز میں آتے ہیں, وہ مانتے بھی نہیں ہیں, وہ کہتے ہیں جی ہم نہیں ہوا, ایسا تو ہو نہیں سکتا ہے. اکثر ایسے پروفیشنل لوگ ہوتے ہیں, پروفیشنل آتے ہیں, ایسے ایسے لوگ میری زندگی میں آئے جو تیسری مرتبہ جیل میں آ رہے ہیں, اور ہر دفعہ آ رہے ہیں. مطلب وہ کیا ہم لفظ استعمال کرتے ہیں, بیانڈ دا کریکشن ہے, وہ اپنی اس کو اصلاح نہیں چاہتے ہیں, وہ مختلف گینگز کے گروپس میں آ کے بس وہ پھر ایسے قیدی بھی ہوئے ہیں کہ قیدی یہاں سے رہا ہو کے جا رہے ہیں, اور پھر وہیں اسی رستے پہ زیارت روڈ پہ کھڑا ہے, پھر گاڑی اسی دن وہ گاڑی کے لیے وہ کرتا ہے, پھر آتا ہے. لیکن یہ کہ کوشش یہی ہوتی ہے ہماری, ہم اس کو بھی یہ کہتے ہیں کہ بیٹا دیکھو آپ آئے ہو, آپ اپنے جو فیملی والے آتے ہیں, آپ کے بچے جو آتے ہیں, آپ کوشش کریں, ہم ان کو کہیں کہ میں ادھر آ گیا ہوں, کم از کم آپ نے پڑھائی کو جاری رکھیں, آپ اپنے مطلب معاشرے, ٹھیک ہے آپ کو لوگ کہیں گے, آپ ان کی باتوں کو وہ نہیں کریں, آپ اپنے اصلاح کریں, آپ خود اچھا رہیں,
بچہ پڑھیں. میں جو سفر کر رہا ہوں کم از کم آپ کو نہیں سفر کرنا. اچھا سر، ایک چیز اور مطلب ایک عجیب فیلنگز ہے نا میرے. ایک بندہ ہے وہ صبح پانسی، میں نے سنا ہے کہ جی ارلی دا مارننگ وہ پانسی ہے. اچھا، ان کے رشتہ دار سنا ہے آ کے وہ گیٹ پہ ہوتے ہیں اور پھر ان کے جو لاش ہے وہ ان کے حوالے. کیا فیلنگز ہوتے ہیں ان کے رشتہ داروں؟ امان بھائی، میں آپ کے ساتھ اپنا ایکسپیرینس بہت زیادہ ہے، مطلب اس معاملے میں میرا رہا ہے. اس دن بڑا عجیب ہوتا ہے، یقین کریں بینگ اے ڈاکٹر، کہ ہمارے بھی دل ہیں. ایک آدمی آپ کے سامنے ہے، آپ اس کو مطلب اپنے سامنے لے جاتے ہیں، زندہ آدمی کو لے جاتے ہیں، صحت مند انسان کو لے جاتے ہیں اور اس کی ایگزیکیوشن ہوتی ہے. وہ تو ایک پروسیس ہے، اس نے لازمی بات ہے، اس نے کسی کے ساتھ کیا، اس کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے. اکثر جو ان کے رشتہ دار ہیں جو اپوننٹ ہیں، یعنی جس کو پھانسی دی جا رہی ہے، جو اس کا اپوننٹ ہے، جو مدعی ہے، وہ گروپ بھی اکثر مطلب ہم بلاتے ہیں تاکہ وہ دیکھیں کہ اس کے سامنے اگر اس کے بھائی کے ساتھ کسی نے کیا تو اس کے ساتھ بھی ایسا ہو رہا ہے. تو اکثر لوگ نہیں آتے ہیں. لیکن ایک واقعہ میں آپ کو بتاؤں گا جو میری زندگی کا بڑا وہ ہے. ایک ہمارے پاس ایک قیدی تھا بابک نام کا، تو اس کی ایگزیکیوشن ہو رہی تھی تو میں کھڑا تھا. میرے سپرڈنٹ ہم کوشش کرتے ہیں امان بھائی یہاں پہ اس جیل آفس میں سپرڈنٹ نوید صاحب ہو گئے یا ہمارے چنگیز صاحب زمانے میں، شاہ صاحب تھے، جو بھی ہمارے تھے، ہم کوشش کرتے ہیں، اسحاق صاحب، ہم یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم پہلے قیدی کے ساتھ اگر وہ ہماری باتوں میں آ جاتا ہے کہ اس کو معاف کر دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں جی معاف کرنا افضل ہے، اللہ پاک آپ کو اس کو اجر دے گا. اور اسی وقت معاف بھی ہوا ہے. ایک مرتبہ میرے اپنے اس آفس میں وہ معاف ہوا. اس نے کہا ٹھیک ہے، ہم نے بخش دیا. تو ہم نے یہاں پہ اس کو مدعی کو کہا کہ آپ، اس کے مدعی ہزارہ تھے، تو مجھے اچھی طرح یاد ہے، میں نے کہا یار مطلب اگر آپ معاف کر دیتے ہیں تو ادھر ہم نے کہا وہ نہیں مانا. ایگزیکیوشن پہ میں نے کیا ہو سکتا ہے اس کے ذہن میں تھوڑا سا ہو جائے. تو ایگزیکیوشن ابھی ہو رہا ہے، میں میں ریسٹورینٹ کو کیا تو کیا میں آ گیا. میں نے کہا کہ فارسی تھوڑی بہت مجھ کو آتی ہے. میں نے کہا کہ اگر اس کو آپ بخش دیتے ہو تو یہ آپ کو بولتے نہیں، بالکل نہیں بخشیں گے. تو جو ایگزیکیوشن جس کو اور ہے بابا وہ بھی وہیں پہ لٹکا ہوا ہے اور وہ مطلب ابھی تک اس کو پروسیس ہو رہا ہے. اس کو نقاب وہ پہنایا ہوا ہے ہم لوگوں نے جو پہناتے ہیں کپڑا، اور وہ بندہ ڈلا ہوا ہے. وہ کہتا ہے کیا ڈاکٹرس کو بول رہے ہو، چھوڑو بس، ہاں چھوڑو اس کے ساتھ کیا محنت کر رہے ہو. اچھا، اس کی ایگزیکیوشن ہو جاتی ہے. ہم جب ادھر گیٹ پہ آئے، اس واقعے کو میں کبھی بھی نہیں بھولوں گا. تو وہ ہزارہ بیچارہ مجھے کہنے لگا ڈاکٹر صاحب آپ ناراض تو نہیں ہوئے؟ میں نے کہا نہیں، ناراضگی کی کیا بات ہے، یہ تو ایسی بات ہے، میرا ایک کچھ تھا میں نے آپ کو کہہ دیا. اور اس نے کہا کہ سر آپ یقین کریں کہ اگر آپ ہمارے گھر آئیں اور میری والدہ کا کمرے کا صرف دروازہ کھولیں، جو جواب وہ آپ کو پوچھے گا، پھر آپ ایسا انصاف ہے کہ آپ بولیں کہ ایگزیکیوشن ہونا چاہیے تھا، نہیں ہونا چاہیے تھا. کہتا ہے میرے جس بھائی کو اس نے مارا ہے، ناحق مارا اور چھوٹی سی بات میں مارا، ابھی تک میری والدہ دروازہ کھلنے پہ بولتا ہے فلانا میرا بیٹا آ گیا. تو اس طرح کے وہ. ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ، بہت مہربانی. تھینک یو، بہت شکریہ، مہربانی. K2 TV اس وقت ہم مچ جیل کا جو سب سے خطرناک ترین جگہ ہے اور وہ ہے پھانسی گھاٹ، وہ میں آپ کو دکھانا چاہوں گا. اور ایک قیدی کس طرح آتا ہے، پھر اس کو پھانسی کس طرح دی جاتی ہے، اس کا کیا سچویشن ہوتا ہے، ہم ڈیٹیل کے ساتھ یہاں کا جو جیلر صاحب ہے جناب نوید الیاس صاحب، ان سے بات کریں گے. بتائیں سر پورا ڈیٹیل کے ساتھ. اس میں جس کی ڈیٹ فکس کی جاتی ہے، بلیک وارنٹ جس کا ایشو ہوتا ہے، اس کا ویٹ کیا جاتا ہے، ویٹ کتنا ہے اور ہائٹ کتنی ہے. تو ایک فارمولہ ہے ہمارے جیل رولز کے مطابق، اس کی پھر ہم ڈراپ کیلکولیٹ کرتے ہیں. جس دن اس کی ایگزیکیوشن ہوتی ہے، ایٹ دی ٹائم آف ایگزیکیوشن آپ کا میڈیکل آفیسر، مجسٹریٹ اور سپرنٹینڈنٹ ان کا ہونا لازمی ہے، اس کے علاوہ نہیں ہو سکتا ہے. ہاں جو مدعی ہیں ان کے لواحقین کو بھی الاؤ کیا جاتا ہے کہ وہ اگر وٹنس کرنا چاہیں ایگزیکیوشن کو تو وہ آ سکتے ہیں. قیدی کو لے کر آیا جاتا ہے، قیدی کو نقاب پہنائی ہوئی ہوتی ہے، ہاتھ اس کے بندھے ہوتے ہیں، تختے پہ کھڑا کر دیا جاتا ہے. آخری وقت تک مدعی سے پوچھا جاتا ہے جی اگر آپ اس کو معاف کرنا چاہیں تو معاف کر دیں. اس مجسٹریٹ اس کو ویریفائی کرتا ہے، اگر راضی نامہ ہو جائے یا وہ معاف کر دے. پھر جب کوئی ہوپ نہیں ہوتی معافی کی، اس کو ایگزیکیوٹ کیا جاتا ہے، جو ڈراپ کیا جاتا ہے. پھر 5, 10, 15, 20 منٹ کے بعد ڈاکٹر صاحب جاتے ہیں، اس کی چیک کرتے ہیں نبض، وہ ڈاکٹر صاحب ویریفائی کرتے ہیں اس کی ڈیتھ، پھر اس کی ڈیڈ باڈی ریموو کی جاتی ہے اور یہاں سے نکال کے اس کے لواحقین کے حوالے کر دی جاتی ہے.
اچھا سر، میں نے ایک بات سنی ہے، فلموں میں بھی آتی ہے، اور ویسے جن کو پھانسی ہو رہی ہو اس سے آخری خواہش پوچھی جاتی ہے، ایسا کوئی ہے؟ جی ضرور پوچھ لیا جاتا ہے، اخلاقاً پوچھ لیا جاتا ہے کہ اگر وہ ہمارے مینیجیبل ہو کہ جی کوئی کرنا چاہے ہم کر سکتے ہیں تو ضرور اس کو ہم لوگ کوشش کرتے ہیں فلفل کر لیں. اخلاقاً بھی پوچھتے ہیں ہم لوگ، ضرور پوچھتے ہیں. کوئی ایسی کسی کے لیے کوئی پیغام ہے، کسی کی ملاقات ہے، وہ ہم لوگ اکاموڈیٹ کر لیتے ہیں. اچھا، کوئی کبھی ایسا ہوا ہے کہ یہاں پہ مریض آ گئے، وہ جو قیدی ہے اس کے گلے میں پھانسی کا پھندا بھی فٹ ہو گیا ہے، وہ کالا کپڑا بھی اس کے چہرے پہ چڑھا دیا گیا ہے، اور آپ اس وقت ان کے جو دشمن ہیں یا مدعی ہے ان سے آپ نے ریکویسٹ کی اور انہوں نے وہ مان لی ہو؟ جی ایک دفعہ ہوا تھا، ایک 3 کو اکیوز تھے ایک کیس میں. انہوں نے کوئٹہ جیل الہدے میں 2 بھائی تھے، ایک باپ کو انہوں نے قتل کیا تھا، اس کی والدہ آئی تھیں. انہوں نے کہا نہیں جی بالکل، یہاں پہ ان کو نقاب پہنا دی گئی تھی. آخر وقت میں ان سے جب پوچھا گیا تب انہوں نے کہا جی میں ان کو معاف کرتی ہوں اکلا کے. پھر ان کو وہاں سے ریموو کر لیا گیا تھا. تو اس کے بعد اس قیدی کے کیا فیلنگز تھے؟ پہلے بات تو وہ یہ کہہ رہا تھا کہ ہم نے بھی اس کو کہا تھا کہ شاید راضی نامہ ہو جائے اور وہ بخش دے. پہلے تو وہی کہہ رہا تھا جی آپ لوگ ہمیں تسلی دے رہے ہیں، مجھے ایگزیکیوٹ کر دیا جائے گا. پھر رو پڑا تھا خوشی کے جذبات سے کہ جی اب موت کے منہ سے واپس آنا، اور اس کو اپنی غلطی کا شدت سے، کیونکہ اس نے ڈکیتی میں قتل کیا، شدت سے احساس تھا کہ میں نے کتنی بڑی غلطی کی تھی، کتنی بڑی حماقت یا کتنا بڑا جرم کیا تھا، کہ جس کی سزا میں 3 انسانی جانیں ضائع ہوئی تھیں اور میں موت کے منہ سے واپس چلا گیا. اور نوید صاحب، آخری ایک سوال ہے. ہم نے یہ سنا ہے کہ یہ جو قیدی ہے پھانسی کے وقت جب اس کو لٹکا دیا جاتا ہے تو ایک خاص ٹائم ہوتا ہے، اس کے بعد بھی اگر وہ زندہ رہا تو اس کو واپس چھوڑ دیا جاتا ہے. نہیں، ایسا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، کیونکہ جیل جو عدالتی وارنٹ ہوتا ہے اس میں واضح طور پر لکھا ہوتا ہے ہی بی ہینگ بائی نیک ٹل ڈیتھ. جب تک ڈاکٹر صاحب اس کی ڈیتھ ویریفائی نہیں کرتے اس کی ڈیڈ باڈی ریموو نہیں کی جاتی. بے شک وہ آدھا گھنٹہ لگے، اگر آدھے گھنٹے میں بھی نہیں ہوا، زیادہ ٹائم لگے تو بھی اس کو لٹکا رہتا ہے اس کا. بس اللہ تعالیٰ ہمارے ایک ایسا، جس طرح ہم باہر جو اچھے ممالک ہے وہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ جرم کا ریشو بہت کم ہے، اور وہ جو وجوہات ہے جو مجرم کو پیدا کرتا ہے، میں اور آپ دونوں یہ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان وجوہات کو ہی ختم کرے جس سے وہ مجرم بنتے ہیں. آئیے سر پلیز. کمپیوٹر سیکشن دیکھا آپ نے، یہاں پہ 20 اسٹوڈنٹ ایٹ اے ٹائم ایڈمیشن لیتے ہیں. بنیادی کمپیوٹر کے جو کورسز ہیں، کمپیوٹر کے بارے میں انفارمیشن دینا، ورڈ ہے، ایکسل، چھوٹی موٹی یہ ان کو سکھایا جاتا ہے. 6 مہینے کا کورس کرتے ہیں وہ. اور یہ ہمارا جو کمپیوٹر سینٹر ہے ٹریڈ ٹیکنیکل بورڈ بلوچستان سے رجسٹرڈ ہے. ان کا ایگزام پورا کرنے کے 6 مہینے کورس پورا کرنے کے بعد ایگزام کنڈکٹ ہوتا ہے، اور پھر اسی اکارڈنگلی ان کو معافی. اسکول کے بارے میں آپ نے بتایا تھا کہ وہ کچھ رعایت ملتا ہے وہاں پہ قیدی کو، یہ کمپیوٹر کا بھی ہے؟ جی بالکل، کمپیوٹر کے بھی جیسے میٹرک ایگزام پاس کرنے پہ معافی مل جاتی ہے، کمپیوٹر کے ایگزام کلیئر کرنے پر بھی اسی ریشو سے معافی دی جاتی ہے ود رسپیکٹ ٹو دیئر سینٹینس. جتنی سزا ہے اس کے حساب سے ان کو معافی دی جاتی ہے. تو قیدی کتنے دلچسپی لیتے ہیں اس سے؟ کمپیوٹر میں دلچسپی لیتے ہیں، ان کے لیے بالکل نئی چیز ہوتی ہے، تھوڑی ٹیکنیکل چیز بھی ہے، کبھی بنا رہے ہیں، کچھ سیکھ رہے ہیں، تو وہ کمپیوٹر میں دلچسپی لیتے ہیں. بہت شکریہ. چل سے ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ یہاں پہ کون سے وارڈ ہے؟ آپ مختلف شعبے بنائے، جس طرح دل کا الگ وارڈ ہے، ٹی بی کا الگ، اس طرح کوئی سسٹم ہے؟ جی ہاں، اس طرح ہم لوگوں نے پہلے جنرل وارڈ ہے ہمارا 16 بیڈڈ ہے، 16 بیڈ کا. سیکریٹری وارڈ ہے جس میں پاگل مریض، ذہنی مریض جو ہے نا وہاں پہ رکھتے ہیں. ٹی بی کا علیحدہ وارڈ ہے ہمارا. اسپیشل ایک وارڈ ہم نے بنایا ہے کہ خدا نخواستہ کوئی بعض وقت ایسے پھیلا ہو جاتے بیماری اکثر اس طرح کا، اس بیماری کے پیشنٹس کو علیحدہ رکھنے کے لیے ہم نے کروایا. باقی جو ہمارے پاس پھانسی کے قیدی ہیں، پہلے ان کا سسٹم نہیں تھا، ابھی ہم نے ان کے لیے علیحدہ سے بنا لیا. ان کے لیے بھی علیحدہ بنایا. یہ ہمارا جو یہ وہ ہے آتا ہے، یہ پھانسی کے قیدیوں کے لیے. اچھا، ان کے اندر مطلب؟ جی ہاں، اندر رکھ کے، کیونکہ پہلے یہ ہوتا تھا وہیں پہ علاج ہوتا تھا، ابھی ہم یہیں پہ رکھتے ہیں، اپنے ساتھ آبزرویشن میں رکھتے ہیں، دیکھتے ہیں کوئی تکلیف ہو تاکہ ڈیلے نہیں ہو، تکلیف ٹریٹمنٹ میں ڈیلے نہیں ہو. اچھا، میڈیسن کا کیا ہے؟ میڈیسن کا اللہ کا کرم ہے، کوئی 13 لاکھ کا ہمارا بجٹ ہے. سفیشینٹ تو ایز سچ نہیں ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے آج کل میڈیسن بھی مہنگے ہیں، تو کوشش کر رہے ہیں ہم لوگ اسی میں اپنے ضروریات پوری کر رہے ہیں. اور او پی ڈیز ہمارے ڈیلی کے تقریباً کوئی 70-100 کے قریب ہمارے مریض ہم ڈیلی دیکھتے ہیں، جس میں ہمارے اسٹاف کے ممبرز بھی ہوتے ہیں اور وارڈ حضرات مریض، تو وہ کوشش کر رہے ہیں ہم لوگ مینیج کر رہے ہیں اسی جو ہمارے.